पाकिस्तान को मज़ीद IMF से इमदाद भी मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान ने तकरीबन सारी ही शराइत जो थी वो पूरी कर दी हैं। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आई वुड से कि उसकी टोन कॉशियसली पॉजिटिव थी, आई वुडंट से ऑप्टिमिस्टिक। अगर इन्फ्लेशन दोबारा वापस जाती है तो द गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड रेजोल्यूटली। फूड और एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। पिछला जो आपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का बताया लास्ट मिनट पे हुआ, उसके बाद एकदम महंगाई भी ऊपर गई और डॉलर की कीमत भी ऊपर। Pakistan will be returning to market determined exchange rate. The government of Pakistan will refrain from administrative actions to influence Pakistani rupee. कि जी डॉलर खरीद लें वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान। एस्टैब्लिशमेंट ने डंडा पकड़ के इस चीज को कम किया, इसको श्रिंक किया। ये जो FBR है उसको हम दो में डिवाइड करें, एक हम कस्टम्स को अलग करें। कस्टम्स का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्मगलिंग को ट्रैक करना है। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने आएगा पाकिस्तान के अंदर तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं। The focus, the goal should be agriculture, IT, affordable housing and mining. इमरान खान साहब एक जमाने में एमनेस्टीज के खिलाफ वो तकरीरें करते थे कि चोरों को पैसे लाने, खुद अपनी गवर्नमेंट में बार बार एमनेस्टी उन्होंने दी। टेलीविजन शोज आप FBR जो है वो सारे फोकस करें जी कितनी वेल्थ है आपके पास। अरे भाई आपने टैक्स लेना है तो टैक्स तो इनकम के ऊपर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान क्या हफ्तावार जो हमारा ये सिलसिला है, उसके साथ एक बार फिर मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम पाकिस्तान की जो मईशत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम पॉलिसी अमूर हैं उनके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ सवालात करेंगे ख्वाजा साहब से, और ये भी देखेंगे कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो हम आज हमारा जो टॉपिक है वो IMF का मायदा है, जिसकी रूह से पाकिस्तान को मजीद IMF से इमदाद भी मिलेगी, लेकिन उस इमदाद के साथ दीगर जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इकोनॉमिक वो हैं असिस्टेंस के दरवाजे भी खुल सकते हैं। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में एक बड़ी तफसीली मीटिंग की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और उसमें क्या बातें हुई और वो किस हद तक असरअंदाज होंगी माशी डायरेक्शन को ठीक करने के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और इसको शेयर भी कीजिए। जी ख्वाजा साहब वेलकम। और सबसे पहले तो ये बताइए कि IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो उन्होंने कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन सारी ही शराइत जो थी वो पूरी कर दी हैं और अब ये बोर्ड के पास जाएगा और मार्च के बाद $700 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाएंगे। और यकीनन ये एक लिहाज से अच्छी खबर भी है, और फिर इसकी जो IMF की कड़ी शराइत है वो बुरी खबर भी है अवाम के लिए, क्योंकि उसमें उसके जो असरात होते हैं। मैं यही चाहूंगा कि पहले आप जरा ये बताइए कि कितना सिग्निफिकेंट है ये माहिदा, और इसकी लेकिन इसके लिए आगे इस प्रोग्राम को आगे चलाने में क्या मसाइल आएंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF का जो था ये जून में, आपको याद होगा 9 महीने के लिए बिल्कुल लास्ट मिनट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसके ऊपर ये एग्री हुआ था, और $3 बिलियन की फाइनेंसिंग थी, जिसमें से अबाउट 1.1 बिलियन जो है वो पहले डिसबर्स कर दिया गया था। और नवंबर में इसका जो फर्स्ट रिव्यू था वो होना था, जो कि अभी हुआ है 2 नवंबर से 15 नवंबर तक। और इसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, और जिसके नतीजे में होपफुली IMF बोर्ड जैसे ही अप्रूव करता है तो दिसंबर के पहले हफ्ते में $700 मिलियन के करीब रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद 1.2 बिलियन रह जाएंगे, जो कि फरवरी में फिर जो सेकंड इसका रिव्यू होगा उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। सो ये तो कुछ इसकी हिस्ट्री हो गई। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो आई वुड से कि उसकी टोन कॉशियसली पॉजिटिव थी, आई वुडंट से ऑप्टिमिस्टिक, कॉशियसली पॉजिटिव I'd call it.
آئی تھنک جیسا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، آئی تھنک اس کے اندر کچھ پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل پریشرز اور ایک اوور آل انوائرمنٹ جو ہے جو کہ پچھلے چند مہینوں سے چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کا رول ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف نے سرپرائزنگلی کسی بھی قسم کی پرائر کنڈیشنز نہیں لگائیں، اور اٹ واز وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا اسموتھ جو ہے وہ کبھی ریویو ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جو 23 کے قریب پروگرامز ہوئے ہیں۔ تو اینی ہاؤ ہم ذرا فوکس کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے بیسکلی ڈسکس کیا، اس سے پھر ہمیں تھوڑا سا پتہ لگے گا کہ ہم کہاں آگے کا سوچیں۔ تو جو انٹرسٹنگ باتیں ہیں، میں پہلے ہماری جو ڈومیسٹک سائڈ ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ انہوں نے ایکنالج کیا ہے جی کہ یہ جو ہمارا انرجی سائڈ کے اوپر، پاور اور گیس کے اوپر جو ہمارا بڑھ رہا تھا سرکولر ڈیٹ، 2400 ارب پاور سیکٹر میں اور 2900 ارب جو ہے وہ گیس سیکٹر کے اندر، اور اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے۔ تو یہ جو الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں اور پھر گیس کی جو پرائسز بڑھائی ہیں، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ ہاں لوگوں کے اوپر تھوڑی تکلیف تو آئے گی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نہ کی جائے تو اس سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ آئے گی۔ تو اس کو انہوں نے اکنالج کیا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر فائنانس منسٹر بعد میں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کیا ہے جس میں انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ جنوری میں گیس کی پرائسز اور زیادہ بڑھیں گی۔ سملرلی آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گیس اور پاور کے جو تھیفٹ ہوتی ہے اس پہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں وہ بھی اکنالج کیا ہے، اور یہ ہوپ کریں کہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ ریکوریز بھی جو ہیں اس کو بھی جو ہے کنٹینیوسلی پرسو کر کے ریکوریز کی جائیں گی۔ اور بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پاور پرچیز اگریمنٹس ہیں اس کو جو ہے اس کی ٹرمز کو امپروو کرنے کے اوپر کام کیا جائے گا، اور اسپیشلی انہوں نے یہاں پہ چائنا کا مینشن کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ پروگرامز پہلے ہم نے جب ہم انرجی سیکٹر جو ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جانا ہے اس پہ جب بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ جو یوزفل لائف ہے پاور پروجیکٹس کی، اس کے اوپر اس کے لون کو ایکسپینڈ کر دینا چاہیے، اس کی ری پیمنٹس کو۔ مثلاً اگر 25 سال یا 30 سال یوزفل لائف ہے کسی پاور پروجیکٹ کی، تو 10 سال کے اندر لون ری پے کرنے کی بجائے اس کو 25 سال کے اوپر کر دیا جائے۔ تو یہ ہم نے بھی سجیسٹ کیا تھا نیگوشیٹ کرنے کا جو پاور کمپنیز ہیں ان کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف نے اس کے اوپر بھی کہا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کیپٹیو پاور ہیں، جو لوگ خود ہی گیس لے کے اپنی انڈسٹری کے اندر بجلی خود ہی بناتے ہیں، خود ہی کنزیوم کرتے ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ انسینٹیو جو ہے یہ ریڈیوس کر کے ان کو بھی فوکس کیا جائے کہ وہ یوٹیلیٹی کمپنی سے جو ہے بجلی وغیرہ خریدیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو ان کی جو مینجمنٹ ہے اس میں بھی اکنالج کیا ہے کہ جی بالکل یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ دیٹس آلسو سم تھنگ دیٹ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو کہ یہ جو بجلی کی اور گیس کی کمپنیز ہیں اس کی مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے۔ ہم بھی کنسسٹنٹلی اس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں۔ اچھا، پھر بڑی انٹرسٹنگلی رضا انہوں نے مانیٹری پالیسی یعنی کہ ہماری جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ وہ سائن دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے ایک کائنڈ آف دبے لفظوں میں اس کو بھی دبے لفظوں میں اکنالج کیا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ کوشچن کیا ہے کہ اگر انفلیشن دوبارہ واپس جاتی ہے تو یہ لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں that they expect کہ the government will respond resolutely، یعنی کہ بہت اسٹرانگ طریقے سے پھر سے انٹرسٹ ریٹس جو ہے ان کو واپس لائے گی اگر انفلیشن بڑھتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کل کی جو نمبرز آئے ہیں اس میں 41% پچھلے مہینے کی انفلیشن جو ہے 41% پہ پہنچ گئی ہے۔ سو وہ آپ کو یاد ہے 31% تھی تو کم ہو کے وہ 26% غالباً آ گئی تھی، تو پچھلے مہینے وہ 41% پہ چلی گئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ گیس کی پرائسز بڑھنا ہے۔ تو اور جو گورنمنٹ پاکستان ہے اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہیڈ لائن انفلیشن جو ہے اس کی بجائے کور انفلیشن کے اوپر آپ فوکس کریں۔ کور انفلیشن اور ہیڈ لائن انفلیشن میں فرق یہ ہے کہ ہیڈ لائن انفلیشن میں سے اگر آپ فوڈ اینڈ انرجی کی
جو ہے وہ پرائسز نکال دیں تو وہ آپ کو کور انفلیشن دیتی ہے, کیونکہ فوڈ اور انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ فلکچویٹ کرتی ہیں, تو وہ پھر صحیح یارڈ سٹک نہیں رہتی اگر آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو دیکھتے رہیں. تو یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی لا آئی ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی, اس کے مطابق ان کے ساروں کے ٹیمپلیٹ جو ہیں وہ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے. 30 نومبر تک کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے. تو اور اسپیسیفکلی یہ گورنمنٹ نے بھی 4 اسپیسیفک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا ذکر کیا ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی, یہ پاکستان پوسٹ, پاکستان براڈ کاسٹ کارپوریشن اینڈ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن. اور آئی ایم ایف نے یہ بھی ہوپ کیا ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو کچھ چند جو ہیں پرائیویٹائزیشنز اسی کیئر ٹیکر حکومت کے ہوتے ہوئے دے آر ہوپنگ کہ وہ ہو جائیں تاکہ ایک سیٹ ہو جائے طریقہ کار اگلی گورنمنٹ کے آنے تک کے لیے. تو اس سے پہلے کہ میں پھر وہ ٹیکس کلیکشن اس پہ آؤں, اگر آپ کے کوئی کامنٹ یا سوال ہو. میں صرف یہ ساری اسٹرکچرل چیزیں ہیں, کچھ چیزیں تو بہت ضرورت بھی ہیں پاکستان میں, لیکن میرا زیادہ کنسرن یہ ہے ہارون صاحب کہ آئی ایم ایف کا ہمیشہ سے یہی ویو رہا ہے کہ جی روپی کی ڈی ویلیویشن جو ہے نا وہ ہو جائے, مارکیٹ سے پیکڈ ہو, لیکن اس کا پھر پرابلم جو ہوتا ہے ڈالر کی قیمت جب اوپر جاتی ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, میں زیادہ وہ اس سائڈ پہ آنا چاہتا ہوں, مہنگائی. اور جو آپ کو پتا تھا ہمارے اس وقت دیکھنے والوں کا بھی کنسرن ہوگا کہ جی مہنگائی تو نہیں بڑھے گی جیسے پہلے ہوا, پچھلا جو آپ نے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کا بتایا لاسٹ منٹ پہ ہوا, اس کے بعد ایک دم مہنگائی بھی اوپر گئی اور ڈالر کی قیمت بھی اوپر بالکل. تو یہ دوبارہ سے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رضا, اچھا پہلے تو آئی ایم ایف نے اس کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ول بی ریٹرننگ ٹو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ. پلس انہوں نے کہا ہے کہ وی ایکسپیکٹ کہ the government of Pakistan will refrain from administrative actions to influence پاکستانی روپی کی ویلیو. یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ آپ مارکیٹ کو کرنے دیں, اس کے اندر انٹرفیئر مت کریں. اچھا, اب آپ کی بڑا ریلیونٹ آپ کا سوال ہے اور اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں, میں پھر سے سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں 3 ایشوز ہیں, اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹ لیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے تھیوریٹیکل اکنامکس, اس کو آپ نہیں, اس کو ڈنڈا ڈونڈا کچھ اس کے اوپر کچھ نہیں چل سکتا. اور وہ یہ ہے کہ جی جو انفلیشن ڈفرینشیل ہے وہ تو آپ کی ڈی ویلیو ہونی ہے. یعنی کہ اگر امریکہ میں 3% ہے اور آپ کی جو ہے وہ 30% ہے تو 27% کی ڈپریسیشن روپی کی ہونی ہے. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ اپنے ملک میں انفلیشن 1% پہ لے آئیں, رائٹ, تو یہ آپ کا اپریشیٹ ہو جائے گا. یہ تو تھیوریٹیکل, اس کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ ہونی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو صرف آپ مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوں گے اور ایک نہ ایک دن آپ کو جو ہے وہ کیچ اپ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ ریلیٹڈ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ہے, اور وہ ہوتا ہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام سے بتایا تھا کہ مثلا وار آن ٹیرر ہوئی, 100 بلین آ گیا. سو ہمارے پاس ڈفرینٹ مواقعوں پہ اب سی پیک آ گیا, اس کے 45-60 بلین ڈالر آ گئے, تو ڈالرز کی سپلائی بہت زیادہ ہو گئی. اور اس ٹائم کے لیے ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے کہ جی ہم فریز کر دیں آرٹیفیشلی اپنا ایکسچینج ریٹ, کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کی سپلائی بہت زیادہ تھی اور یعنی کہ آمد زیادہ تھی اور جا کم رہے تھے. تو وہ اگین اس وقت تک تو وہ چلتا رہا جب تک آپ کے پاس وہ ڈالر کی جو تھی آمد, یعنی کہ ڈالر زیادہ آ رہے تھے اور جا کم رہے تھے. لیکن وہ جیسے ہی ڈیمانڈ سپلائی ختم ہوئی تو آپ کو پھر واپس ایک میسو ڈی ویلیویشن کرنی پڑی. سو ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر نہیں جانا چاہیے, آپ کو ہمیشہ فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا جو ریئل, یہی آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ. اچھا, اور تیسرا جو ہے وہ یہ سلیک ہے, وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سلیک وہ ہے کہ جو آپ کی انفیشنسیز کریٹ ہو جاتی ہیں, اسمگلنگ سے کریٹ ہو جاتی ہے, یہ جو اسپیکولیشن ہے اس سے کریٹ ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کہ جی ڈالر خرید لیں, وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے پاکستان, ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری وہ چیزیں جس کو اس گورنمنٹ نے آ کے اور ایکچولی اسپیسیفکلی اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈا پکڑ کے
اس چیز کو کم کیا, اس کو شرنک کیا, اور اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک یہ ڈنڈا چل سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں سے پہلی چیز تو کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. دوسری چیز پہ ہمیں زیادہ, اگر ڈالر زیادہ آ جائیں تو ہمیں کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہ یوز کرنے چاہیے پراپرلی انویسٹ کرنے میں, جس سے ہمیں ریٹرن آئے, اس سے ہم لونز اتار سکیں, اور جس سے ہم جابس کریٹ کر سکیں, انویسٹمنٹ ہے. اور نمبر 3 وہ ہے جس کے اوپر کنسسٹنٹلی ہمیں ڈنڈا استعمال کر کے اور لا انفورس کر کے یہ انشور کرنا چاہیے کہ اسپیکولیشن نہ ہو, اسمگلنگ نہ ہو, ہورڈنگ نہ ہو وغیرہ. صحیح, بالکل صحیح, بالکل. یہ بڑا اچھا یہ میں نے یہ والا لینگویج ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کا میں نے ایسے ہی ازیوم کیا تھا, لیکن آپ نے تو وہ ایگزیکٹ ورڈنگ ہی پڑھ دی. تو ظاہری بات ہے یہ ایک کنسرن تو ہے, اس کے لیے وہی بات ہے کہ سرجیکل میجرز جن کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کرنے ضروری ہیں. جب تک وہ نہیں کرتے ہم لوگ, ہماری گورنمنٹ, تو اس وقت تک شاید یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور ہارون صاحب, یہ اگر آئی ایم ایف کے اوپر کوئی اور آپ کا اس پہ ہے تو وہ بتا دیجئے, نہیں تو پھر ویل موو. جی کوئکلی میں اس کو کور کر لیتے ہیں. رضا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کریں گے. فسکل کنسالیڈیشن بائی ریڈیوسنگ پبلک ڈیٹ. جی ہاں, فسکل کنسالیڈیشن آپ سمجھیں کہ یعنی کہ آپ کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پراپرلی ہو رہی ہے, اور ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں. اور انہوں نے کہا ہے بائی ریڈیوسنگ پبلک ڈیٹ, آپ اپنے جو ہے قرضوں کو کم کریں گے while protecting development needs. مطلب اس لیے آپ اپنا خرچہ کم نہیں کریں گے کہ جو آپ کے ترقیاتی کام ہیں وہ ان کو آپ کرنا بند کر دیں. خرچے ویسے بند نہ کریں, جو یہ جو گورنمنٹ کی ہم کہتے ہیں شاہ خرچیاں, اس کو بند نہ کریں, لیکن آپ ڈیولپمنٹ پروگرامس کو, یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں پہ خرچہ بند کریں جہاں پہ وہ ضائع ہو رہا ہے. اینڈ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ بیلنس گروتھ, تو یعنی کہ یہی امپورٹس ایکسپورٹس جو ہے اس کو بیلنس کریں, اور یہ اپنا ریونیو اور ایکسپینسز کو بیلنس کریں. اور اچیو پرائمری سرپلس آف 0.4% بائی ریسٹریننگ فیڈرل پروونشل اسپینڈنگ اینڈ امپروو ریونیو کلیکشن. تو یہ وہ جو ان کا مین گول تھا 0.4% آف پرائمری سرپلس, وہ ہولڈ کرنا بڑا ضروری ہے. پرائمری سرپلس جو ہے اگین وہ آپ کا جو ریونیو گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے, وہ جو نان انٹرسٹ بیئرنگ ایکسپینس ہے گورنمنٹ کا, اس سے وہ زیادہ ہونا چاہیے, اور 0.4% آف جی ڈی پی وہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں جاب کریشن کے لیے, اور سوشل اسسٹنس جو ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا ہے کہ کفالت پروگرام کے انڈر 9.3 ملین فیملیز جو ہیں ان کو جو پیسے ڈائریکٹ ان کو کیش مدد جا رہی ہے, جس کے اندر بچوں کی تعلیم اور ان کی ہیلتھ کے لیے بھی جا رہی ہے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن سے ایڈجسٹ کریں اور اس کو ایکسپینڈ بھی کریں. تو یہ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف وغیرہ کا اپرووڈ شدہ یہ BISP, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ ہے. اور فائنلی ایک دو اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سگنیفیکنٹ ایکسٹرنل رسکس, یعنی کہ ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ کی سائڈ ہے اس پہ سگنیفیکنٹ رسکس ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ریزیلینس ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی. جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی انہوں نے بات کی ہے, انکریز کموڈٹی پرائسنگ کی بات کی ہے, اور ڈیفیکلٹ گلوبل فائنینشیل کنڈیشنز, یعنی کہ انہوں نے سارا کچھ اپنے اس کے اندر مینشن کیا ہے. اور کوئکلی جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ بڑا زبردست ہوا ہے, ہمیں بڑی انٹرسٹنگ رضا, انہوں نے FDR کی جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے, جس کا ذکر پہلے ہوتا رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ جو FBR ہے اس کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کریں. ایک ہم کسٹمز کو علیحدہ کریں, کسٹمز کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ اسمگلنگ کو ٹریک کرنا ہے, اور جو FBR ہے وہ اس کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے, وہ ایک ریونیو کلیکشن اور ایک پالیسی میکنگ. صحیح. تو اور پھر نادرا کے ساتھ وہ ٹیکنیکل ایک کمیٹی بنا دی ہے, اس کے ساتھ لنک کر کے تو جو ٹیکس پیئرز ہیں اس کو انکریز کریں گے, جو کہ اچھی بات ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے آئی ڈونٹ نو اس میں سے کیا نکلے گا, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لوگ تو وہی ہیں نا جو پہلے چلائے تھے FBR. سو مجھے نہیں پتا یہ کاسمیٹک چینجز سے کیا ہوگا. اور باقی دے آر ویری ہوپ فل کہ ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے
آن ٹائم آ جائیں گے جو بھی کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور جو ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ ہے وہ بھی پورا کر دیں گے. شی از ویری ہوپ فل. آپ کا اسٹاک ایکسچینج 57,000 کراس کر گیا, اور اب اگلے ٹرانچ کی تیاری ہو رہی ہے 1.1 ملین جو فیبری میں آنا. بالکل بالکل, بہت شکریہ. بڑی آپ نے ڈیٹیل میں وہ کر دیا. میں نے بھی یہ میرے بھی کچھ پوائنٹس ریفریش ہو گئے. بہرحال واشنگٹن ڈی سی اور اسلام آباد سے اب چلتے ہیں ذرا لاہور کی طرف, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے طرح زمینی حقائق کی طرف آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں گئے میاں نواز شریف صاحب واپس آ کے پاکستان. ان کی میرے خیال سے یہ باقاعدہ ایک تو انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے, لیکن یہ زیادہ ایک پہلی جو ان کی پبلک کمٹمنٹ ہے وہ اس بزنس کمیونٹی کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ بھی پرائرٹی دے رہے ہیں معیشت کو. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, کوئی بھی آنے والی حکومت ہو, الیکشن کے بعد ان کی سب سے بڑی جو کنسرن میں سمجھتا ہوں اور سٹریس کا فیکٹر بھی معیشت ہی ہوگی. اسی پہ انحصار ہے کہ ان کی حکومت چلے گی کہ نہیں چلے گی. اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ گئے, انہوں نے کچھ باتیں بھی کہیں, کچھ کانفیڈنس بوسٹنگ باتیں بھی کہیں, انویسٹمنٹ کی باتیں کہیں, اور یہ اور وہی اپنا جو ٹپیکل ہوتا ہے کہ جی ہمارے وقت میں بڑے سنہری دور تھا اور اس کے بعد تباہی پھر گئی, وہ جو سیاستدان جیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں ذرا آپ سے, چونکہ آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں, آپ ان تمام جو ہے گروپس کو اور انڈیویجولس کو جانتے بھی ہیں, یو ہیو ورکڈ ود دیم, یو آر پارٹ آف دیم, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا تھوڑا سا آپ کی کیا اس کے اوپر ہے انالیسس اس میٹنگ کے اوپر اور جو باتیں وہاں پہ ہوئیں. لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ دیٹ. ایک مجھے اوور ویو دیجیے, پھر میں آپ سے ایک دو اسپیسیفک باتیں پوچھوں گا. جی رضا, میں نے بڑی کنسٹرکٹیولی میاں صاحب کی جو ہے وہ اسپیچ وغیرہ وہ میں نے اس کو سنا ہے, پڑھا بھی ہے. تو اب 5-6 بیسک پوائنٹس ہیں, اس کو لے لیتے ہیں. پہلا, یہ جمعرات 16 نومبر کو گئے تھے لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر. بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ جی کوئی اگر انویسٹمنٹ کرنے آئے گا پاکستان کے اندر تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آتے ہیں اس کے اوپر, میں آپ کو پہلے رن ڈاؤن دے دیتا ہوں انہوں نے باتیں کیا کی ہیں. تو دوسرا انہوں نے کہا جی کہ بزنس کمیونٹی سے جو ہے وہ ہم کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے, پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کرتے رہیں گے, وہ یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پارٹی جو ہے وہ اکنامک فیوچر پاکستان کا چینج کر دے گی اور یہ کر دے گی وہ کر دے گی. وہ تو پھر زرداری صاحب جون میں گئے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, یہیں پہ گئے تھے لارڈ چیمبر میں گئے تھے, وہ تو کہتے ہیں میں $100 بلین جو ہے وہ لے آؤں گا. تو اچھا, پھر میاں صاحب نے بات کی کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن آف پاکستان اکانومی وغیرہ یہ سب کا بیج انہوں نے بویا تھا, یہ سب انہوں نے کیا تھا. اور انڈیا نے ایکچولی پاکستان کی جو تھی پالیسیز اس کو کاپی کر کے وہ یہاں پہ آج تک پہنچا ہے. تو بالکل صحیح انہوں نے بات کی. ہم نے اس کے اوپر بہت لمبا ایک پروگرام کیا تھا کہ پرائیویٹائزیشن پروگرام میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا, لبرلائزیشن آف اکانومی, وہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 کے تھرو وہ شروع انہوں نے کی تھی. اور یہ بات صحیح ہے کہ منموہن سنگھ جو تھے اس وقت فائنانس منسٹر انڈیا کے, انہوں نے واقعی یہ پاکستان میاں صاحب کے سٹیپس کو ارلی 90s میں اپریشیٹ کر کے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کی تھی. بالکل صحیح, انہوں نے تینوں باتیں بالکل صحیح کی ہیں. پھر انہوں نے کہا 24ویں لارجسٹ اکانومی تھی 2017 کے اندر, ڈالر $104 کا تھا, بالکل 24ویں اکانومی تھی دنیا کے اندر 2017 میں. پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم ہوتے تو وہ 104 کا تھا تو یہ ڈالر 40-50 کا ہوتا. تو یہ تو پتہ نہیں کس طرح ہوتا, اور اللہ نہ کرے اس طرح ہو. یہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی انفلیشن ہمیں 0 پہ لانی پڑے گی میرے خیال سے 150 سال کے لیے, اور US کی انفلیشن 3% پہ اگر رہی تو پھر شاید یہ ہو جائے. یہ تو بالکل ایک انہونی سی بات ہے, اور اگر یہ ہوا تو اتنی سیریس ڈسٹورشن ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر. بیکاز یو سی, آپ اگر جو اپنے روپی کو آرٹیفیشلی اسٹرانگ کرتے ہیں تو آپ اپنی امپورٹس کو جو ہے وہ سستا کرتے ہیں, ایکسپورٹس کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اگین یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے. اور اچھا, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو غربت اور مہنگائی سے اس کا چھٹکارا حاصل کرائے. یہ بالکل صحیح ان کی بات ہے, لیکن یہ نہیں. اب آگے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہوگا. آپ کو یاد ہے ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ the focus, the goal should be agriculture, IT, affordable housing and mining. اینڈ افورڈیبل ہاؤسنگ کے اندر بھی ود اے کیویٹ کہ یہ وہ والی نہیں کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑیں چیزیں. ایسا افورڈیبل ہاؤسنگ جو کہ واقعی افورڈیبل ہو. ہمیں محل بنا کے نہیں دینے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, وہ ایسی جگہ دینی ہے جہاں وہ باضابطہ طریقے سے رہ سکیں.
پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کے بعد ریزائن کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ پارٹی نے اس لیے ان کو نہیں ریزائن کروایا کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور یہ قربانی پارٹی نے اس لیے دی کہ ڈیفالٹ سے بچانا ہے پاکستان کو. فرینکلی میں اس نیریٹو سے تو اگری نہیں کرتا. میرے خیال سے اس لیے نہیں ریزائن کیا اس وقت شہباز شریف صاحب نے بیکاز جو دوسری پارٹی تھی اس کی پاپولیرٹی جو تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی. تو یہ بیسکلی اوور آل یہ ہے رضا. اس کے اوپر میں صرف ایک اور بات کرنا چاہوں گا آپ کے سوال اور کامنٹس کے بعد، وہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ نو کوسچنز آسکڈ فار انڈسٹری. جی بالکل، نو کوسچنز آسکڈ. اور ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے خواجہ صاحب. لیٹ می بی ویری آنیسٹ. ہر آنے والا وزیر اعظم، ہر گورنمنٹ وہ کہتے ہیں جی پیسہ لے آؤ، ہم نہیں سوال پوچھیں گے. ایک ایمنسٹی، دوسری عمران خان صاحب ایک زمانے میں ایمنسٹیز کے خلاف وہ تقریریں کرتے تھے کہ چوروں کو پیسے لانے. خود اپنی گورنمنٹ میں بار بار ایمنسٹی انہوں نے دی. نواز شریف بھی یہ کر چکے ہیں، ملٹری گورنمنٹس بھی یہی کرتی، مشرف نے بھی یہی کیا تھا، ریممبر. تو یہ بتائیے یہ کس حد تک یہ ٹول کارگر ثابت ہوتا ہے؟ I mean, کیا موجودہ حالات میں will this work؟ آئی تھنک اس کو نا تھوڑا سا یہ ایمنسٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہ بڑا ایک پولرائزڈ ہو گیا ہوا ہے اور بدنام ہو گیا ہوا ہے. اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اگر اس کی کریں، اس کا پوسٹ مارٹم اگر ہم کریں تو دیر از اے فلاسفی بیہائنڈ اٹ، اور وہ میرے خیال سے ہمیں اس فلاسفی کو ذرا تھوڑا سا نا ڈائسیکٹ کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمنسٹی تو بعد کی بات ہے. پہلے پاکستان میں ایک بڑا عجیب و غریب کلچر ہے. اچھا، وہ کلچر یہ ہے جی کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں یہ ٹرم یوز نہیں ہوتی بلیک ویلتھ. جی آپ یقین کریں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں بلیک ویلتھ، تو وہ بلیک ویلتھ بیسکلی ہوتی ہے افریقن امریکنز جو ہے نا ان کی ویلتھ کو بلیک ویلتھ کہتے ہیں. اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، پیپرز لکھے گئے ہیں کہ جی وہ ان کی ویلتھ کم ہوتی ہے، اس کو کیسے زیادہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ٹرمنالوجی اس لیے یوز ہوتی ہے. یہ بلیک ویلتھ پتہ نہیں پاکستان میں کیوں، پرابلی اردو کی ٹرانسلیشن ہے کالا دھن اور وٹ ایور. جی اچھا، تو اصل میں دنیا میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں illicit wealth. جی 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 یعنی کہ illicit کو پتہ نہیں اردو میں آپ کیا کہیں گے، کہ یعنی کہ غیر قانونی کہہ لیں سرمایہ. اب وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ مثلاً ایسی ویلتھ جو کہ منی لانڈرنگ سے ارن کی گئی ہو، یا انلیگل سیل آف ویپنز سے ڈیل کی ہو، یا ڈرگ ڈیلنگ سے ڈیل کی گئی ہو، یا وہ بلڈ ڈائمنڈز ہیں اس سے ڈیل کی گئی ہو، یا کوئی ٹیررزم سے ڈیل کی ہوئی ہو. سو یہ ساری ڈیفائن کی ہوئی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ illicit wealth کا مطلب کیا ہے. اور ساری دنیا میں انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی اگر انویسٹمنٹ لا رہا ہے تو وہ یہ illicit wealth تو نہیں ہے. ایز لانگ ایز وہ illicit wealth نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے کر آئیں، ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان میں آئی تھنک اٹس اے کلچرل تھنگ، آئی بین تھنکنگ اباؤٹ اٹ. وہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی کہ جی وہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ جی اس کی کتنی ویلتھ ہوگی. یہ ایک کلچرل سی چیز ہے کہ ایوری ون از انٹرسٹڈ کہ دوسرا جو ہے اس کے پاس کتنا مال ہے. تو یہ آئی تھنک بیکاز آف دا کلچر یہ سم ہاؤ اٹس کریپٹ اپ ان آور یہ لاز اینڈ گورنمنٹ کہ جی وہ ویلتھ کتنی ہے. ہر آپ دیکھیں، آپ کے ٹیلی ویژن شوز، آپ ایف بی آر جو ہے وہ سارے فوکس کریں جی کتنی ویلتھ ہے آپ کے پاس. ارے بھائی آپ نے ٹیکس لینا ہے تو ٹیکس تو انکم کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ وہ ویلتھ ٹیکس آپ نے لگا کے دیکھ لیا. پاکستان 30 سال اکانومی جو تھی وہ ویلتھ ٹیکس نے اکانومی کو یہاں سے جکڑا ہوا تھا. تو وہ شکر ہے اس کو ابالش کیا میاں نواز شریف نے. تو مائی پوائنٹ از کہ بھائی یہ آپ کو جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ٹیکس کرنا ہے، انکم کو ٹیکس کرنا ہے. آپ ویلتھ کو بھول جائیں، آپ وہ کہاں سے آ رہی ہے کیا، ایز لانگ ایز وہ illicit نہیں ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہے تو وہ آنے دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ پیچھے یہ سارے یہ فلسافیکل ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کو ٹرمنالوجی دے دی جاتی ہے کہ ایمنسٹی. اور ایمنسٹی اگر آپ اس طرح براڈ بیس دینا شروع کر دیں تو وہ واقعی وہ بڑی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ 100% ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ڈس انسینٹیو ہے لوگوں کو
اپنی تمام تر جو ہے وہ انکم بھی ڈکلیئر کرنے کو کہ ہم ڈکلیئر کریں گے جی ہم تو پھنس جائیں گے فلانا فلانا, اور جی یہ تو ایمنیسٹی تو آنی ہے, ہم اگلی دفعہ کر دیں گے. یہ صحیح, اس یہاں تک یہ بات صحیح ہے. تو آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو تھنک تھرو دس ہول تھنگ فلسافیکلی, اور ایک اس طرح کی پالیسی بنائیں جو کہ ساری دنیا کے ساتھ مرج کرتی ہے, اور ایک ایسی پالیسی جو کہ پھر از دیر ٹو اسٹے. یہ نہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے اچھا جی اب آ گیا پھر اگلی دفعہ بھی آنا ہے تو جی ہم کیوں اپنی انکم ڈکلیئر کریں. اینڈ فوکس آن انکم. پلیز اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ دوسرے کے پاس کتنے پیسے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل یہ ڈیفینیشنل ایک ہے ایشو. اچھا لیکن مجھے کمنگ بیک ٹو یہ جو ان کی ہے ایمنیسٹی کی بات تو ہو گئی, آپ یہ بتائیے کہ بزنس اور کمیونٹی اور خصوصاً انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ, ہم پہلے تو خیر اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل میں بات کی ہوئی ہے کہ کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے موبیلائز کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر جیت جاتے ہیں, اگر والی بات ہے ابھی تو ہمیں نہیں پتا, ویسے حالات وہ انڈیکیشنز تو یہی لگ رہی ہیں کہ وہ ان کی پارٹی ہی اگلی گورنمنٹ بنائے گی, تو اگر یہ جیت جاتے ہیں تو آپ کے خیال سے کس حد تک بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گی یا اپنا حصہ ڈالے گی اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے پرائیویٹ سیکٹر کی بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ اس وقت رول ہوگا. پبلک سیکٹر کا تو ہے سو ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہوگی. جی آئی تھنک شارٹ ٹرم میں تو کوئی بھی نہیں کرے گا, بیکاز اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بہت انسرٹنٹی ہے اور اسٹیبلٹی چاہیے ہوگی. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1-1.5 سال جو ہے اس کے لیے بریدنگ اسپیس چاہیے ہوگی پاکستان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں سعودی عربیہ, UAE, چائنا اور ایون IMF اور بائی لیٹرل یہ ملٹی لیٹرل جو ہیں, ان کے ساتھ وہ 1-1.5 سال کی جو بریدنگ سپیس ہے ان کو مل جائے گی. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ چائنا کے تھرو سی پیک پہ فوکس کر کے وہ جو ان کا اوریجنل پلان تھا کہ انڈسٹری چائنا کی ڈسپلیس کر کے تو پاکستان میں لائی جائے اور یہاں سے پھر ری ایکسپورٹ کیے جائیں پروڈکٹس, اس کے اوپر وہ بھی بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ میاں صاحب کر سکتے ہیں. یہ جب سب کچھ ہو جائے گا رضا, یہ جو 1.5 سال کا پروسیس ہے, یہ جب ہو جائے گا اور یہ سب کچھ جو انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی, لونز آنا شروع ہو جائیں گے, اور ہماری اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ سم واٹ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ایکنالج کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ٹرکل کرنا شروع کرے گی, اور پھر ڈومیسٹک کے بعد پھر جیسے ہم نے بات کی ہے وہ پھر ایکسپیٹ پاکستانیز اور اس کے بعد فارن انویسٹرز. لیکن having said that, I still stick to my main point کہ پاکستان کو سرجری کی ضرورت ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاسمیٹک ہوں گی. جب تک سرجری نہیں ہوگی یہ پاکستان جو ہے اسی طرح بوم اینڈ بس سائیکل کے اندر پھرتا رہے گا, ایک گورنمنٹ آئے گی دوسری جائے گی. تو سرجری کرنے کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا جو ٹیم ہے اس کے اندر تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا سرجری کرنے والا. جی, سرجری کے بغیر یہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا ناظرین. بینڈ ایڈ اور ایسپرین اور ڈسپرین سے کام نہیں چلے گا. یہ بات آپ نے بڑی اہم کہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ میاں صاحب کو یہ کوئی بات بتایا. ابھی آپ جائیں گے انشاءاللہ جب لاہور, تو آپ بھی ذرا ان کو جا کے ملیں اور کہیں کہ سرجری نہ سوچو, کیونکہ آپ نے 20 سال پہلے بھی ان کو سرجری کے ہی مشورے دے رہے تھے. بہرحال انہوں نے مجھے کہا تھا تیار کرنے کا کوئی اچھا. تو بہرحال ہارون خان صاحب, ہمارا ٹائم جو ہے شو کا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آپ ضرور لائک کریں, اپنے کامنٹس بھی دیجیے, بالکل سویلٹی رکھیے کامنٹس میں, اور باقی اب یہ بھی بتائیے کون سے ٹاپکس آپ چاہیں گے کہ ان کو ہم کور کریں, کون سے امور کے اوپر آپ کے سوالات یا کنسرنز یا مزید آپ جاننا چاہتے ہیں, تو فیل فری اپنے کامنٹ سیکشن میں یہ دیں اور ہمیں یہاں ای میل کریں, اور ہم ضرور اس کے اوپر رسپونڈ بھی کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اور خدا حافظ.